बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त आपको पता है कि सियासी मुलाकातों का पारा जो है अपोजिशन का बहुत हाई है और ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत आज गई या कल गई। कभी फरवरी के एंड की डेट दी जाती है, कभी मार्च के पहले हफ्ते की डेट दी जाती है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत जिसे कहते हैं ना ठंडे चूल्हे बैठी हुई है, सुकून से बैठी हुई है। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को टास्क दे दिया कि आप जितने भी नाराज़ अरकान हैं इनको राज़ी करें और उसके बाद देख लेंगे। आखिर वो कौन सी कुव्वत है जिसने हुकूमत को तसल्ली दी हुई है कि आप बेफिक्र है, कुछ नहीं होगा, और वो कौन सी कुव्वत है जिसने अपोजिशन को एक तसल्ली दी हुई है कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। और बेसिकली इस वक्त चाहे इत्तेहादी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे हुकूमत हो, हर तरफ इशारों का इंतज़ार है और इशारों के सहारे पे इस वक्त सियासी मैदान सजा हुआ है। कहा यह जाता है कि इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है और आवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है कि उनको निकालने के लिए ये अपोजिशन इस वक्त मैदान में आई है और आवाम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस वक्त ये सियासी मैदान सजाया गया ताकि इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा जा सके। कैसे भेजा जाएगा? अब मसला ये है कि इससे पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी, चाहे कानून साजी का मामला हो, चाहे स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो, चाहे चेयरमैन सेनेट का मामला हो या कोई और चीज़ हो, हमेशा अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी है। अब उनको आखिर ऐसी कौन सी तसल्ली मिल गई है कि वो कह रहे हैं कि हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम इस हुकूमत को गिरा के रहेंगे। नून लीग ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जो नाराज़ अरकान हैं, जो कि वो दावा कर रहे हैं 22 से 23, उनके साथ मिलकर हुकूमत गिराई जाए। जबकि आसिफ अली जरदारी और मौलाना का ये ख्याल है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर आ जाएगा और इससे जो तहरीक है वो बदनाम होगी, इसलिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलना चाहिए और इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब बिलावल हाउस के अंदर एक मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की और JUI के वफद की, आसिफ अली जरदारी और बिलावल से। फिर मॉडल टाउन के अंदर एक मुलाकात हुई है जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने आपस में मिल के स्ट्रेटजी तय करने की कोशिश की है कि अदम एतमाद की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही को दावत दी है, एशाइया दिया है बिलावल हाउस लाहौर के अंदर कि आप आएँ और आके आप हमारे साथ बात करें। अब इस वक्त जो ये सारी की सारी सूरत हाल है, इसके अंदर काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है। इस वक्त तक अपोजिशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि एक यानी कि पहला और आखिरी वार जो है वो PM के ऊपर करना चाहिए और जब एक दफ़ा इमरान खान उड़ जाएंगे तो नीचे फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर चाहे बुज़दार सरकार हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे कोई और असम्बली हो, वो सारी की सारी इमरान खान के पीछे ही बह जाएंगी। जबकि आसिफ अली जरदारी जो कि एक तारीख को देख के ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो पहला किला है वो पंजाब का फ़तह किया जाए और पंजाब के अंदर हुकूमत को गिराया जाए। अब उसके अंदर काफ लीग एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती है। आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी 8 से 11 जितने भी MP हैं काफ लीग के, वो इंतहाई अहम हैं और 4 से 5 जो वफाक के अंदर हैं वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इस हवाले से ये कोशिश की जा रही है। लॉन्ग मार्च के हवाले से पहले मौलाना ने कहा था कि लॉन्ग मार्च एक ही होनी चाहिए, जबकि बिलावल अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है ताकि वो इस्टेब्लिश हो कि अगली वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी और वो अपना पावर शो करने के लिए बजीद है। जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि PDM, मुस्लिम लीग नून, JUI, ये सब पीपल्स पार्टी की जो लॉन्ग मार्च है, जगह जगह मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो कारकुन हैं इन जमातों के, वो पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे और एक नहीं यानी 2-2 लॉन्ग मार्च ही होंगी। अब मसला ये है कि सूबाई हुकूमतों का क्या बनेगा जब वफाक के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरेगी, चलें उसके बाद पंजाब की भी गिर जाएगी, तो फिर सिंध की हुकूमत का क्या बनेगा, KPK की हुकूमत का क्या बनेगा और बलूचिस्तान की हुकूमत का क्या बनेगा। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि बिलावल ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बनना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। अब इसमें मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल सही है। वो इस लिहाज से सही है कि इस वक्त हुकूमत जिन मिसाइल का शिकार है, क्या
عمران خان کو ہٹانے سے اس ملک کے قرضے کم ہو جائیں گے؟ کیا عمران خان کو ہٹانے سے اس ملک کے اندر مہنگائی کا زور ٹوٹ جائے گا؟ کیا عمران خان کو ہٹانے سے روزگار کے مواقع کھل جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، آپ کی جو بھی آپ اپنی پالیسیز لے کے آتے ہیں اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں، اس سے ایک دم سے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوتے۔ اور اگر ایک سال نون لیگ نے حکومت ان حالات میں حکومت کی اور حالات سنبھالنے میں وہ ناکام رہے تو اس کا جو سیاسی ایک بیک ڈرا ہے وہ ایک طرح سے نون لیگ کو الیکشن میں نظر آئے گا، جبکہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک فائنل مارکہ جو 2023 کا الیکشن ہے اس کے اندر وہ لڑ کے اور وفاق کے اندر اپنی حکومت بنائے اور اس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو طے کرے۔ اب اپوزیشن کی خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ماضی کے اندر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ کافی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی جتنی بھی ہے وزیر اعظم عمران خان کی 4-5 ارکان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اور اس وقت بہت سے آزاد اراکین جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھ کے آئے اور اس کے بعد عمران خان پنجاب اور وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا کہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، کیونکہ نون لیگ کی اکثریت ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جب شہباز شریف کا نام وزیر اعظم کے لیے آیا تو پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا، وہاں پہ پھوٹ پڑی، اور اس کے بعد پھر نون لیگ نے بھی پیپلز پارٹی کے اسپیکر کو ووٹ نہیں دیا، اور اس طریقے سے اسد قیصر اور عمران خان بہت ہی آرام سے ان کو خالی میدان دیا گیا کہ وہ اپنا مقابلہ کریں اور الیکٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب چیئرمین سینٹ کی باری آئی تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون نے کہا کہ جی ہم رضا ربانی کو ہم بلا کسی شرط کے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آصف علی زرداری کسی صورت بھی نہیں مانے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چیئرمین سینٹ بھی بڑے آرام سے الیکٹ ہو گئے۔ صدر کی باری آئی تو صدر کے معاملے پہ مولانا فضل الرحمان کا نام آیا کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے اجتماعی کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے، لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کو کھڑا کر دیا، اور وہ کھیل بھی اس طریقے سے بگڑا کہ اس کے بعد عارف علوی بڑے آرام سے اس ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ پھر پی ڈی ایم نے 2-2.5 سال کے بعد ایک دوبارہ موومنٹ شروع کی، بڑا ایک میدان سجایا گیا۔ عمران خان کے خلاف تو جو تقریریں ہونی تھی، جس طریقے سے نواز شریف نے کرداروں کے نام لے کے جلسے جلوسوں کے اندر ایک حملہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ایک مومنٹم بن گیا تھا، لیکن وہاں پہ جا کے پھر استعفے دینے پہ اور مارچ کی بجائے دھرنا کرنے پہ اختلاف پیدا ہوا، اور پھر پیپلز پارٹی نے جہاں نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر کا دینا تھا سینٹ کے اندر سیٹ، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی وہاں پہ دلاور گروپ کے ساتھ مل کے اور مدد لے کے وہ وہاں پہ سینٹ کے حزب اختلاف کے وہ لیڈر بن گئے، اور اس کے بعد پھر تعلقات خراب ہو گئے۔ اب پھر جوڑا جا رہا ہے چیزوں کو، معاملات کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک اہم تعیناتی ہونی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تعیناتی سب کو پتہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ اب کور کمانڈر ہیں پشاور کے، ان کا نام نئے آرمی چیف کے لیے 4تھے نمبر پر آتا ہے، اور عمران خان کے وہ بہت زیادہ فیورٹ ہیں، اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ ہیں، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ایک، میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا، یہ وہ ریومرز ہیں، یہ وہ افواہیں ہیں جو اسلام آباد کے حلقوں کے اندر بہت عرصے سے گردش کر رہی ہیں، جبکہ اس حوالے سے ادارے کے اندر بہت زیادہ اس چیز کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی ایک سیاسی آدمی اپنی سیاسی مقاصد کے لیے کس طریقے سے اس ادارے کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپائر کے نیوٹرل ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور انہوں نے جتنے بھی حکومت کے اتحادی ہیں ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے فیصلے خود کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنے فیصلے خود نہ کیے ہوں اور ان کو کہا جائے کہ آپ فیصلے کریں تو وہ شکار ہوتے ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر مسلم لیگ کاف کا پورا کیریئر لگا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل آج
ان کو یہ آفر دی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز لائی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو ان کی چند اہم سیٹیں ہیں 8، 9، 10 یا 11 وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو یہاں پہ کافلی کو وزارت اعلیٰ کی سیٹ دینے کے بعد شہباز شریف کو وفاق کے اندر وزارت عظمیٰ کی سیٹ دی جائے اور اس کے بعد اس ایک سال اس سیٹ اپ کو چلایا جائے اور اس کے بعد نئے الیکشن ہو۔ لیکن اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترین گروپ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور ترین گروپ کے اندر یہ قابلیت ہے اس وقت کہ جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ 30 ارکان صوبائی اسمبلی اور 10 ارکان قومی اسمبلی ان کے ساتھ ہیں اور بڑے ہی پکے طریقے سے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ارکان اسمبلی کو پتہ ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود جو کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وہاں پہ سارے کرتا دھرتا ہیں، ان کے آپس میں فیملی تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کے بزنس اکٹھے ہیں، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی طرف ایک طرح سے جھکاؤ نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ارکان اسمبلی ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے اگلے الیکشن کے لیے وہ ایک ہاٹ کیک ہے اور وہ مارکیٹ کی چیز ہے اور اس کے اوپر ہم الیکشن لڑ کے دوبارہ ارکان اسمبلی ہم منتخب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس کھونے کے لیے کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں اور وہ اپنے طور پہ اس وقت تیار ہیں۔ عمران خان نے ان سب کی مشکلات حل کرنے کے لیے ٹاسک دیا ہے عثمان بزدار کو کہ آپ ان کے حلقوں کے اندر ان کو پیکیج دیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی ارکان اسمبلی کے لیے اپنے حلقے کے لوگوں کے کام کروانا، وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کروانا اگلے الیکشن میں کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری یہ جو پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اس صورتحال سے کس طریقے سے اپوزیشن نکلتی ہے اور اپوزیشن کب اٹیک کرے گی اور کس طریقے سے کرے گی۔ جہاں تک اٹیک کی بات ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 22 مارچ کو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ OIC کی ایک ریگولر کانفرنس ہے، ایک میٹنگ ہے فورن منسٹرز کی افغانستان کے معاملے کے اوپر اور وہ کافی عرصے سے پلانڈ ہے اور اس کے لیے جو قومی اسمبلی ہے اس کا حال استعمال کیا جائے گا اور اس حال کے لیے قومی اسمبلی کی تجزیہ و آرائش کا کام کافی دنوں سے جاری ہے اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو وہ ہال اویلیبل ہی نہ ہو اور اگر وہ ہال ہی اویلیبل نہیں ہے تو پھر اپوزیشن وہ تحریک عدم اعتماد کب لے کے آئے گی۔ اب اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے یہ 23 مارچ کے بعد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ چند دنوں کی بات ہے، شاید فروری کے 27 فروری کو، 28 فروری کو یا پھر مارچ کے پہلے ہفتے میں۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس قومی اسمبلی کا ہال ہی نہیں ہے اور وہاں پہ سیکٹری آپ کو ریفیوز کر رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے، اسپیکر حکمران جماعت کا ہے، تو پھر کیسے اپوزیشن یہ سارے کے سارے معاملات کو طے کرے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات تھوڑے سے گھمبیر ہوئے ہیں، اپوزیشن کے لیے بھی معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جبکہ حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی انفارمیشن ہوگی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بر وقت پہنچائیں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔